कराची के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला किया और जिन नौजवानों ने, पुलिस के बहादुर नौजवानों ने, जब भी थोड़ी देर पहले आपने गुफ्तगू सुनी, ये है रैपिड पुलिस सिंध का वो नौजवान रफीक जिसने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा। इससे पहले दीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो शहीद हुए, जिन्होंने पहली गोली खाई, उसके बाद रैपिड फोर्स पहुंची और उन्होंने पूरी इमारत को क्लियर करवाया। फिर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान पहुंचे। खैर, सिक्योरिटी फोर्सेस की आज की बड़ी कामयाब का कार्रवाई है कि उन्होंने एक इतना बड़ा हमला नाकाम बनाया। आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से वजूद में आने वाला ये गिरोह एक नई मुहिम पर क्यों निकल खड़ा हुआ, इसके पस पता मकासद क्या है? हालांकि गुज़िश्ता दिनों कई ऐसी इतलात मिली। हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के अंदर स्लीपर सेल्स जो है भारत एक्टिव कर चुका है और आज भी जो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ ट्विटर्स के अंदर धमकियां दी जा रही हैं कि आने वाले दिनों में मजीद शहरों में हमले किए जाएंगे। इसके पीछे कौन है, क्या मकासद हैं और इनसे क्या हासिल किया जा सकता है, ये हमारा पहला मौजू। इसी पर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, फिर प्रोग्राम में बाकी सेगमेंट डिस्कस करेंगे। और ये सब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला और उसमें ऐसे अफराद जो मारे गए हैं जिनका नाम मिसिंग पर्सनस के अंदर शामिल था और जिनके लिए बड़ी आवाज़ें भी उठाता है इंसानी हकूक़ की तंजीमें, बड़े बड़े हमारे एंकर्स भी बड़ा बवेला मचाते हैं। और आज पूरी कौम ने भी देखा है कि ये वो मिसिंग पर्सन है जो हमारे अहदाफ पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आज उन्होंने शहीद किया है, गार्ड्स को शहीद किया है। ये आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एकदम से निकल के पहली बात तो ये है कि अगर आप वाकई बलूचिस्तान में रहे हैं और अगर रहे हैं, कुछ वक्त गुजारा हो, तो एक चीज जो है आपको टॉक ऑफ द टाउन जो है वो पता चलेगी हर काम। आप मस्तूम चले जाएं, आप गुलदार चले जाएं, आप अवारान चले जाएं, नोशकी चले जाएं, खारान चले जाएं, तो बताएंगे कि ये 2-3 लड़के जो हैं ये हमारे इंडिया गए थे, वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं और ये पैसे लेके आए हैं और ये तोहफे भी लेके आए। ये भी लोगों को पता होता है कि ये बच्चा जो है वहां गया है। लेकिन वो बलोच ट्राइबल सूरत हाल उसके अंदर उसको छुपाते रहते हैं। लेकिन ये बातें मतलब ढकी छुपी नहीं है और ये आज की बातें नहीं है, ये 70s की बातें चली आ रही। अच्छा, जिस जमाने वो गए थे। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बलोचों की जो मूवमेंट जो है ये खराब क्यों होती है? जिस वक्त 70s में ईरान के कहने के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक्शन वहां देना शुरू किया, तो जाहिर बात है कि बलोच अपने सरदार के साथ बहुत लायल थे और सरदार ही लड़ रहा था। खैरबश मरी लड़ रहे थे, अताला मैंगल लड़ रहे थे और 1-2 और लड़ रहे थे। जबकि एक सरदार उनमें से मुखालिफ था और भुट्टो के साथ हो गया था, उसका नाम था नवाब अकबर भुट्टो और वो गवर्नर लगा था। और वो कहता कि ये सारे लोग जो है, मरियों से भी कहता था, बाकी लोगों से खुद कहता कि ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं और ये ख्वार हो जाएंगे तुम लोग। फिर उसका बाद हुआ यह कि जिस वक्त ज़ियाउल हक आया तो ये सारे के सारे वापस आना शुरू हुए और उसमें आपको बड़ी लंबी कहानियां, मैं लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। तहजीब उसने जो किताब लिखती है जुम्मा खान सूफी ने, उसने बता दिया कि इंडिया सपोर्ट कितनी करता था। खैरबश मरी जो था उसने कहा कि मैंने एक गाली दी उसने बहुत। बलोच तारीख में अकबर बुट्टी खुद कहा करते थे कि कोई बलोच ऐसी गाली अगर दे जाए तो वापस नहीं आएगा पाकिस्तान। हमारी शर्त लगी थी, अच्छा, वापस नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी गाली दे के गए खैरबश मरी, वापस तो नहीं आएगा। लेकिन वो एक दिन हुआ ये कि एक दिन वो आई सही के तैयारे में बैठ के वापस आ गए। तो उसके वापस आने से पहले कलवानीस जो थे और बिजरानी बलोच जो थे उससे पहले आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान, क्योंकि बात है रूस चला गया था, अल्ले तल्ले खत्म हो गए थे सब कुछ। बल्कि उनके पहले गिजेन और उनका बड़ा बेटा चंगेज जो आए थे और आके बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में शामिल हो गए। सही। तो होता क्या है कि जिस तरह का भी इस तरह का सुसाइडल मिशन होता है, जिससे पता होता है कि जान चले जानी है, इस जान चले जाने की सूरत हाल के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं जो आपको लेके आगे बढ़ती हैं। एक तो आपका कोई वालिद, को भाई, को बहन मारा गया हो, एट्रॉसिटी की हो तो आप इंतकामी जज्बा। दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं मैं अल्लाह के लिए जान देती है। इसके अलावा कौमियत परस्ती में ये सूरत हाल नहीं होती, ना हो सकती है, ना ये चीज। और जब आपकी लीडरशिप करप्ट हो जाए, मतलब शेर मरी जहां वापस पहुंचा है, शेर मरी जो बहुत बड़ा नाम था उसका, वो कहानी सुनाया करता खुद का, फिर उसको इंडिया चला गया वो जहां पे करने के लिए कि हमारी जाबल में खैरबश मरी के साथ लड़ाई हो गई और किस बात पे भी इंडिया के पैसे पर लड़ाई हुई। इंडिया का पैसा था हमें नहीं दिया, तो उन्होंने हमारी लड़ाई को 1-2 बंदे वहां मर गए जाबल में, उन्होंने हमारे बिजलानी यहां पर कोलू में आके मार दी। सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। यानी 74 में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सैटेलाइट ऊपर से आपको देख रहा है
اور آپ کی بندوق کی آپ کی نقل و حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اب وہ بلوچستان جو ہے ان کے لیے ایک قسم کا نو گو ایریا بن چکا ہے بلوچستان انٹیلیجنس کے لیے. اب وہ مزید کر نہیں پاتے اس طرح کی صورت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بم لگا کے چلے گئے بھاگ گئے. اب بلوچستان میں اتنا وسیع علاقہ ہے کہ آپ 200 میل چلے جائیں آپ کو کبا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک لگا کے بھاگ گئے, اس کے بعد اسی طرح ہوتا. کراچی اور ملتان کا جو علاقہ ہے یہ بلوچوں کی ایکسس میں ہے. اور بلوچوں کو کچھ لوگوں کو ظاہر بات ہے آپ افغانستان لے گئے ہوئے ہیں, وہیں پر موجود قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہیلمند میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کا انفلوئنس تھا انڈیا کے سفارتخانے تھے وہاں بیٹھے ہوئے ٹریننگ. ایون ایران میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ ایران میں بیٹھے ہیں. میں الزام نہیں لگانا چاہتا نزدیک کی صورت ہے, لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایران میں کیا ہے, کس جگہ پہ اور کہاں سے زرنج کے علاقے سے کہاں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب واپس پہنچتے ہیں تو ان کو ظاہر بات ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی, پیسہ ہے. یہاں وہ مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں, یہاں ان کی تصویریں اڑائی ہوئی ہیں اپنے بعد. اچھا پھر ان کو کیا جاتا ہے کہ ان کے والدین سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تبھی وہ بہن ان کی روتی ہے, یہ میری کمبرانی, میرا بھائی ہے, اس چلا گیا, فلاں چلا گیا. اگر ہو سکتا ہے چلا بھی گیا ہو کسی کیفیت سے, وہ مسنگ پرسن میں آ بھی گیا ہو, انویسٹیگیشن میں لے بھی گئے ہو, یہ علیحدہ بات. یہ ساری کہانی ایک وار زون میں چلتی ہے کیونکہ آپ نے وار زون آپ نے آپٹ کر دیا, بنا دیا. اب یہ جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک مشن دیا جاتا ہے کہ آپ کرو. اب اس مشن کے اندر آپ نے ظاہر بات ہے آپ نے خاص طور پر پھر اس کو ڈی انفورس کیا جاتا ہے نغمے بلوچستان کے اور زمین کے اور ننا بلوچستان اور کنا بلوچستان. لیکن امریکہ کی طرف سے ان تمام کو قلعدم قرار دیا چائنا کے پابندی کے بعد اس کی کیا اب صورتحال کیا ہے. وہاں سے اترتے ہیں جب ڈیرہ غازی خان سے تو ملتان کا علاقہ ان کو تھوڑا سا سخت, یا پھر کراچی ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ ان کا جو سلیپر سیلز ہیں وہ کون ہے. ان کا سلیپر سیل سیکولر اینڈ لبرل طبقہ ہے پاکستان کا. اچھا. اور میں فوج کو بار بار کہا ہے کہ مشرف نے آپ کو جو لائن دی تھی جس سے آپ کو اس نے ریلیجس طبقے سے لڑایا, آپ نے 70,000 لوگوں کی جانوں کی قربانی دی, لیکن امریکہ نے, یورپ نے آپ کی قربانی کو نہیں مانا. آپ نے 1 سال طالبان کا ساتھ دیا, ساروں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کہاں پر ہے. یہ وہ سارے, میں نے کئی دفعہ کہا, میں نے کہا یہ جتنے لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی ڈگڈگی پہ رقص کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تباہ برباد ہو جائے. ہم ان کو اندر سے ان کے ٹویٹس اٹھا لیں. یہ آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ تم جا کر داڑھی والے سے لڑو, لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے تم بلوچ سے لڑو. بلوچ کو کہیں گے کہ جناب یہ تو نیشنلسٹ موومنٹ ہے. آپ ان کے لسٹ اٹھا لیں, آپ گزشتہ 1 سال کی ان کے ٹویٹس دیکھ لیں, وہ کس قسم کے اور آپ کے خلاف کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نام کے لیے آپ اپنے اینکرز اٹھا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا اینکر جو ہے وہ فوج کے خلاف کس میٹر بینڈ سے بولتا ہے. اور یہ سارے لوگ ہیں جن کو الف بے نہیں پتا بلوچستان کی. اب یہ بیچارہ بلوچ جو ہے نا یہ سادہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اتنا سادہ ہے کہ تربت سے جہاز اغوا ہوتا ہے. ہمارا دوست تھا سہیل اکبر شاہ, میرا بیچ میٹ اب ریٹائر ہو گیا 22 گریڈ سے, وہ وہاں اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد لگا ہوا تھا. اب اس نے نیچے سے ATC سے انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی بولو. اب انہوں نے انگریزی بولی, بلوچ بھائی کو انگریزی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا اچھا ہم انگریزی میں کرتے ہیں, تم ایسا کرو کس کے ساتھ ایسا کرو, بتاؤ کہاں جانا. اس نے کہا میں نے اندور ایئرپورٹ پہ اترنا, بھارت کے شہر, بھارت کا شہر. انہوں نے حیدرآباد سے پاکستان کا جھنڈا اتارا, ادھر انڈیا کا جھنڈا لگایا, اور اس کے ساتھ سہیل اکبر شاہ خود کہتا ہے کہ میں ہندی فلمیں دیکھی تھی, میں نے اپنے آپ کو پہلے ٹرین کیا کہ میں ہندی بولوں, تو بلوچ بیچارے کو ہندی کی طرف پتہ چلے گی. اب وہ جاؤ جہاں سے نیچے اترے جناب سائیں یہ وہ تلک لگے ہوئے نیچے اترے پڑھ کے بند کر. یہ میں ایک واقعہ نہیں, میں ایسے بے شمار واقعات بیان کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کا پریشر. اچھا یہ تو ہو گیا ان کی سادگی اور بھولا پن, لیکن ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ صرف یہ ہے اس وقت صورتحال, ٹائمنگ صرف ایک چیز ہے, اور وہ ٹائمنگ ہے افغان سچویشن. افغانستان میں اگلے 2 یا 3 مہینے کے اندر چیزیں بدل جائیں گی. یعنی یہ تو کبھی عسکری جو گروپ سے نا, یہ تو کبھی روس کے زمانے میں بھی ایک تو ہو گیا افغانستان, اور سی پیک کو بھی میں نے بتایا نا کہ سی پیک تو ساتھ ساتھ ہے. دیکھیں سی پیک کے اوپر امریکہ 4-5 پرونگ اسٹریٹجی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آج جو ابھی بات کریں گے علی گیلانی صاحب کے جو ہے اس کے اندر پیچھے بیہائنڈ سین صورتحال کیا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے,
کشمیر کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اس کو نیشنلسٹ موومنٹ جیسے فلسطین کی تھی کہ اللہ رسول کوئی چیز نہیں، ایمان قرآن کوئی چیز نہیں، سارے کشمیری بھائی بھائی ہیں، پنڈت بھی ساتھ ملا لو، ہندو بھی ساتھ ملا لو، امرناتھ یاترا بھی کر لو، اور کشمیری جو ہے یہ بیسیکلی ایک نسل ہے، رنگ ہے، زبان ہے، علاقہ ہے، اس کو آزاد کرا تھا۔ جو بائیڈن بولا یہ ارندھتی رائے کو خواب آنے تھی کشمیر کے بارے میں لگی ہوئی ہے، یہ برکھا درد جو ہے اس کو بہت درد ہوتا ہے کشمیریوں کا۔ یہ ایک ایجنڈا ہے کہ اگر ایک کشمیر کو علیحدہ ملک ہم بنا لیں گے تو سی پہ ختم۔ بھائی بات ہے 10-15 سال کے لیے اقوام متحدہ کی فوجیں آ کے بیٹھیں گی، وائٹ فلیگز لہرائیں گے، وہ اس کے اندر فوجوں میں جس کو چاہیں وہ لے آئیں سارا، اس میں چین کی فوج تو نہیں آنی۔ صحیح۔ دوسرا بلوچ صورتحال ہے، اب بلوچ وہاں پر تو بیچارہ گیا، لیکن اب یہ تصویریں کچھ دیر چلیں گی، اس کے پیچھے وہ انڈیا میں بیٹھ کے گانے بنیں گے، نغمے۔ اب دیکھنا کوئی بلوچ نہیں ملا۔ ایک خاتون ہے اردو سپیکنگ، دلی کی، اس کی ماں، باپ دلی کا نائلہ قادری، اس کا باپ ایک خامد ایک رئیسانی تھا۔ نائلہ قادری پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی رہی، 89 کی اسٹوڈنٹ یونین کا اس نے الیکشن لڑا۔ اچھا لڑا ہوگا پنجاب یونیورسٹی سے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ وہاں پر فارمیسی میں کہاں پڑھاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نائلہ قادری جو ہے اس کو جناب بلوچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بلوچی کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اس کو سارا کو جو مرضی اب کر لیں، ایتھنیکلی بلوچ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو گالیاں دیتی رہتی ہے۔ اس طرح کے ملے جلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، پھر لوگ کہیں گے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور کریکٹر بھی گیا ہوا وہاں پہ انڈیا میں، وہ کیا نام ہے، فتح کر کے جو ہے، نہیں وہ تو کینیڈا کا ہے بیسیکلی، طارق فتح۔ ہاں طارق فتح تو بلوچستان کا نہیں ہے، وہ آواز بلوچستان کی باتیں وہاں جا کے۔ نہیں طارق فتح نے بلوچستان کا عالم بھی نہیں دیکھا ہوا۔ طارق فتح ایک 2 نمبر قسم کا اردو سپیکنگ آدمی ہے، ہاں جی۔ اچھا باقی جو لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جس طرح کرنے کی صورت ہے۔ میں تو ساروں کو بتا یہ برامدہ ہمارے ہاتھوں میں پلا پڑا ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا بالات جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا، اس کا بڑا بھائی ہمارا دوست ہوتا تھا، اور یہ بالات جو تھا چنگیز مری کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور چنگیز مری جو تھا وہ اس کا CNW کا وزیر سے خرچہ وہ دیتا تھا۔ تو یہ تو بھولے بھالے لوگ نہیں ہیں ہم سے کچھ۔ میں آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ انسرجنسی کے لوگ ہیں وہ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اختر مینگل جو ہے وہ مرکز گریز کا نہ سوچ نہیں سکتا بلوچ کوئی۔ اطالہ مینگل نے آخری تقریر جو مجھے یاد ہے وہ کہی تھی کہ دیکھو آزادی حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے، تمہیں پتہ نہیں تم کچا کھا جائیں گے تم کو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سی پیک جب اجڑنے لگے گا چائنا کا تو چائنا، اور یہ ان کو اس بیوقوفی سے لڑایا جا رہا ہے، اس بیوقوفی سے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت گوادر کی صورت ہے، گوادر کے جو لوگ ہیں وہ پورے بلوچستان سے مختلف ہیں، وہ 1956-7 تک بلوچستان کا حصہ نہیں تھے، گوادر جو تھا مسقط مان کا حصہ تھا، وہ نسل بلوچ تھے لیکن نسل تو مسقط مان کے بھی بلوچ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کہتے تھے جس وقت یہ زمینیں خریدیں کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بلوچستان کے نیشنل کی بنیاد پہ ہم ایک موومنٹ چلائے، وہ کہتا میرے سامنے حسین اشرف غنی سارا کہا کرتے تھے، اور آپ ہماری زمینیں کوئی نہ خریدتے، آپ ہم سے سستی زمینیں خرید کے مہنگی بیچو۔ ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیڈرشپ کی ایمانداری پہ گزشتہ کافی عرصے سے شک پڑے ہیں۔ اب دیکھو ڈاکٹر مالک ان کی سب سے بڑی موومنٹ کا حصہ تھا، ہائی بلوچ کی پارٹی، جب وہ چیف منسٹر بنا انگلیاں اس کے اوپر اٹھی، اتنی اٹھی جس کے حساب میں کہا جس نے بلوچ قوم کو بیچ دیا۔ تو مسئلہ کیوں اٹھتی ہے؟ بنیاد طور پر اس لیے اٹھتی ہے کہ پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کی صورتحال کو اختیار کیا جائے۔ اب انڈیا جو ہے بلوچستان کے اندر ایک بہت غلط گیم کھیل چکا ہوا ہے، اس کی غلط گیم کی وجہ یہ ہے کہ مکران ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اس کو گیم کو چلایا جائے تو باقی علاقے جو ہیں وہ اس طرح کا ساتھ نہیں دیتے۔ پوری یہ بیلٹ جو لڑ رہی ہے یہ مکرانی نہیں، یہ بیسیکلی بروئی بیلٹ ہے، مستونگ ہے، کلات ہے، خوددار ہے، وران کا علاقہ تھوڑا سا بروئی ہے، نوشکی کا علاقہ بروئی ہے، باقی بلوچ بیلٹ تو خاران پرسکون بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاغی جو ہے بالکل پرسکون بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے تربت کا اس کا ہے، گوادر پرسکون ہے بتاتے خود جہاں پہ پورٹ بن رہے۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک انسرجنسی تھی جس کو ان بیچارے جو مارے گئے ہیں، میں ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ بنا بنو کے کبھی کچھ اثر سے اور ڈرگز کے اثر سے بھی بہت
جو لوگ ہوتے ہیں کیمپ ان میں ڈرگس بہت استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ہیلوسینیشن میں کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے اور تم بلوچ آگے جا کے پتہ نہیں کون سا بلوچ جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ کہے گا کہ یہ میری قوم کا اور ہیرو ہے 100 صدیوں میں تمہارا نام ہوئے گا. دیکھیں ہم نے چاکر خان کے نغمے گاتے ہیں تمہارے بھی نغمے گائے جائیں گے تم بھی کہہ گئے وہ کس کو کون یاد کرتا ہے تم لوگ 73 کے جو انسرجنسی تھی کس کو یاد ہے کون شہید ہوا تھا اور کون نہیں شہید ہوا تھا. ہمیشہ سردار کے بیٹے کو یاد کیا لوگوں نے اور کس کو یاد کیا اس کو یاد کیا وہ جو زہری تھا مشہور جس کو قرآن لے کے اترے تھے بڑا مشہور نام تھا بھی نام یاد آ جائے گا تو اس کو یاد کیا آپ نے اور اس کے ساتھ بیٹوں کا بھی نام لوگوں کو یاد نہیں ہے. سردار کا بیٹا مرے گا اس کو یاد کیا جائے گا عام لوگوں کو تو وہ بھی لیکن کیا گیا یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. میں نے بلوچ کو کراچی گھومتے دیکھا ہے بیچارے کو راستہ نہیں پتا ہوتا کتنا بھی ٹرینڈ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیکولر لبرل اینٹی آرمی طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ تھا جو نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہوا تھا اور پھر نواز شریف نے جا کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ بھی آلو گوشت کرتے ہیں تو ہم بھی آلو گوشت کرتے ہیں اور یہ پھر نعرے لگایا کرتے تھے ہمارے سامنے کہ جناب ہم نے ایک ہی تمہاری مسلمان پارٹی تھی ہم نے اس کو سیکولر کر لیا. اب پاکستان میں کوئی مسلمان نام کی پارٹی کا وجود نہیں ہے. زرداری پہلے تھا اب یہ ہیں وہ لوگ جو کراچی میں ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو اگر چاہیے کہ اگر آپ نے سلیپر سیلز کرنے ہیں تو پھر آج کی شام کے ٹویٹرز جو ہیں اور اس سے پہلے کے 1 سال کے ٹویٹرز اور اس سے پہلے کے لوگوں کی گفتگویں اور اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر ایک ایمرجنسی مقدمے درج کریں. اس لیے کہ پاکستان ایک ایسی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہے کہ جہاں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو یہ تو کہہ کے لگائیں گے. جو لوگ 1970 میں جو بھی تھا مجیب الرحمان لیکن پاکستان کی فوج تو انڈیا کے سامنے ہاری تھی نا. پاکستان کی سرزمین کو تو انڈیا کے لوگ آئے تھے نا. تو کیا اگر جنگ ہار جائے کوئی فوج تو قومیں جو ہیں اپنی فوج کے اوپر لعن طعن کرنا شروع نہیں ہوتا ایسا. امریکہ نے تو 20 فوج جنگیں ہاری ہیں. تو امریکہ کی فوج کو تو اوکیانوس میں بحر اٹلانٹک میں پھینک دینا چاہیے. مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان کا پاکستان کا وجود جس دن آپ مجھے ایک بڑا ان کا جد امجد جو ہے نا سیکولرز کا اس سے ٹی وی پہ پروگرام میں کہ اصل بنیادی وجہ جو ہے جو ہماری گلے کی ہڈی ہے جو اصل خبیث چیز ہے وہ تو قرارداد مقاصد ہے. میں نام لیتا ہوں امتیاز عالم میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا اس نے کھڑے ہو کے کہا یہ جو گلے کی ہڈی ہے کہ پاکستان کے نام کے ساتھ اللہ اس کا رسول کا نام کیوں ہے یہ گلے کی ہڈی ہے. اسی پاکستان کو جو بھی اسٹیبلائز کرے گا اور یہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے رہے. چلے اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور جو آج پولیس کے جوانوں نے اور جو گارڈز نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. ناظرین یہ وقت ہے بریک کا اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی آخر کیوں ناراض ہوئے اور کس سے ناراض ہوئے انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا اس پر بات کریں.